नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर यह है, मेरा भाई उधर करा रहा है, जरा उसको पहले पिलाओ फिर बाद में मैं पी लूंगा। पहले उसे पिलाओ फिर मैं पी लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके करीब हूं, पी लो, उन्हें भी पिला दूंगा, तुम भी तो पी लो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप उन्हें पिलाओ पहले। वो भागे भागे उनके कहने पर दौड़े दौड़े इनके पास जब गए तो उन्होंने कहा, पहला सवाल किया कि मेरे भाई ने जो पानी मांगा था क्या उन्होंने पी लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उसे दे दो, मेरे भाई को दे दो। उन्होंने इसरार किया, आप पी लो फिर उन्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरा भाई न पिए मैं पीने वाला नहीं हूं। वो सहाबी कहते कभी इधर जाता कभी इधर जाता, हर एक कहता मेरे भाई को पहले पानी पिलाओ। कौन सा लम्हा है, कौन सी घड़ियां है, कौन सा वक्त है, हर दो तकलीफ में है, हर दो मशक्कत में है, हर दो प्यासे है, हर दो तकलीफ में है। हर दो तकलीफ में होने के बावजूद, आखिरी लम्हात होने के बावजूद कहते हैं कि मेरे भाई को पहले पानी पिला दो। उन्हें प्यासा है, वो प्यासे को पहले पानी पिला दो। इस तरह एक की रूह कब्ज होती है, फिर इधर जाते हैं तो उधर भी रूह परवाज होती है। एक दूसरे के खातिर जान कुर्बान कर ली, लेकिन पानी उन्होंने नहीं पिया। ये है मुसलमानी, ये है इस्लाम। हम तो अपने भाइयों के पैर खींचने में अपने आप को बड़ा समझते हैं, यही कामयाबी समझते हैं, यही ईमान समझते हैं, यही इस्लाम समझते हैं, यही मजहब समझते हैं। बताओ, ये कैफियत होने के बाद क्या हम किसी से मुकाबला कर पाएंगे? जब तक मुत्तहिद ना होगे, जब तक कुर्बानी का जज्बा दिल में नहीं होगा, जब तक ईसार का जज्बा दिल में नहीं होगा, फतह हमें हासिल नहीं हो सकती। अफसोस है मेरे भाइयों। आओ, जिस मंजर की तरफ हम जा रहे थे उस मंजर को बात खत्म कर रहा हूं। 70 सहाबा ने, 70 सहाबा जो जंग ओहद में शहीद हुए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की हिफाजत में शहीद हुए हैं, हुजूर की मोहब्बत में शहीद हुए हैं, इश्क रसूल में शहीद हुए हैं। जहां मर्दों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है हिफाजत में, वहां कुछ औरतें आई थी। औरतें लड़ने के लिए नहीं आई थी, वहां हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, पर्दे के साथ थी। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक जब शहीद हुए, चेहरा जख्मी हो गया, मौत का मैदान है। आखिरी मंजर जो था, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ढाल के अंदर पानी लाते हैं, ढाल के अंदर पानी लाते हैं। हजरत फातिमा अपने हाथ से बाबा जान हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर जो जख्म लगे हुए उसे पोंछते चली जा रही, पोंछते चले जा रही है। खून रुकता नहीं है। चटाई को जला दिया गया, राख लगा दिया गया। ये दीन ऐसा ही फैला है, इस्लाम ऐसे ही फैला है, ये मजहब ऐसा ही फैला है। नहीं मेरे भाइयों, बेदार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा जान चेहरे से जख्मों से पोंछते चले जा रही है। क्या मंजर होगा, फरिश्ते भी देख रहे होंगे, रब कायनात इस मोहब्बत में देख रहा होगा, अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख कर कह रहा होगा, ए प्यारे हबीब, ए प्यारे हबीब, क्या शान तुम्हारी है, मैंने क्या बनाया है तुम्हें। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसमें खाता है उस नबी की, वो चेहरे की कसमें खाने वाला खुदा, वो भी तो देख रहा।
वहां सहाबियात भी थे, वहां सहाबियात भी थे। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आई थी। क्यों? ये जितने सहाबियात थे क्यों आए थे जानते हो? इसलिए आए थे जख्मों जो शहीद हो चुके हैं और जिन पर जख्म लगे हुए हैं उनकी मरहम पट्टी के लिए पानी पिलाने के लिए। उम्मे अम्मारा ने देखा कि मैदान क्लियर है, मैदान में कोई नहीं, सब लाशें बिखरे पड़े हुए हैं। उम्मे अम्मारा तना मैदान में आ गई। आका इधर खड़े हुए हैं, जालिम तीर चला रहे हैं। आकर मैदान में खड़े हो गई, खंजर निकाल कर खड़े हो गई और कहने लगी, ऐ दुश्मनों, ये मेरा सीना ढाल है, चलाओ, मेरे नबी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते औरत कौन होती है? नाजुक तर होती है। वो अपनी जान किसके लिए? अपने नबी के लिए कुर्बान कर रही है, अपने आका के लिए कुर्बान कर रही है। ऐ मुसलमानों, यहाँ बैठने वालों, आपसे गुजारिश करता हूँ, इश्क नबी, इश्क मोहम्मद को पी लो, फिर कोई ताकत, कोई क़ुव्वत तुम्हारी तरफ देखने वाली नहीं होगी। ये पैगाम आज का है। माशाअल्लाह अंबरपेट के नौजवान, अंबरपेट के ज़िम्मेदारान, मजलिस के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम दुआ पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ करना है। दुआ से पहले ये बात याद रख लो कि आपको जाना नहीं है, याद रख लो। अभी आप इश्क का पैगाम सुने हैं तो इश्क ये नहीं कहता कि उठ के चले जाएं, मोहब्बत ये नहीं कहती कि चले जाएं। अपने महबूब की बातें हमें सुनना है, सुनकर बताना है सारी दुनिया को, सारी दुनिया को बताना है हम कैसे चाहने वाले अपने आका के, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे चाहने वाले हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, है मौलाए करीम, हमारी इस मजलिस व महफिल को कबूल फरमा ले। है परवरदिगार आलम, हमारी झोलियाँ दामन खाली हैं, कशकोले खाली हैं, भिखारी बनकर तेरे दरबार में भीख मांगते हैं, सवाल करते हैं, हमारी झोलियों को भर दे मौला। बड़े परेशान हाल है, मुसीबतों में ज़िंदगी कट रही है, परेशानियों में ज़िंदगी गुजर रही है, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है। रात का एक तारीक वक्त है, तेरी रहमतें देख रही है, तू देख रहा है मौला। हमारी झोलियों में, हमारे कशकोलों में, हमारे दामनों में तेरे रहमत के ख़जाने उतार दे परवरदिगारा, तेरे रहमत के ख़जाने उतार दे मौला। हमें मांगने का ढंग नहीं आता है अल्लाह, गुनाहों की वजह से हमारा दिल इतना सिया, इतना सख्त हो गया, न वो रोता है, न तड़पता है, न बिलकता है। ज़रा उसे रुला मौला, उसे तड़पने की तौफीक दे दे, आँखों से आंसू बहाने की तौफीक दे दे। इधर हम तड़पते रहें, दुआएं मांगते रहे, तो उधर फरिश्तों से कहे, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मेरा बंदा मुझे मनाने के लिए कैसी दुआएं मांग रहा है, अपनी आँखों से आंसू टपका रहा है। ऐसे बंदे बना दे मौला, ऐसे बंदे बना दे, हमें आजमाइश में न डाल, हमारा इम्तिहान न ले, न हम इम्तिहान के काबिल हैं, न आजमाइश के काबिल हैं, बस तेरे दर के भिखारी है, सवाली तेरे दर के हैं, तुझे वास्ता है तेरे नबी का, है अल्लाह तेरे नबी की उन दुआओं का वास्ता हमारे लिए। हर जगह दुआएं मांगते रहे, अपनी आंखों से आंसू ठपकाते रहे, हाथ फैलाते रहे। वो कितनी प्यारी प्यारी दुआएं होगी, लबहाए मुबारक खिल रहे हो, उम्मती उम्मती जुबान पर हो, आंखों से आंसू टपक रहे हो, तेरी रहमतें देख रही हो, वो कितनी प्यारी दुआ होगी मौला। मेरे नबी की उन आंखों से आंसू टपकने का वास्ता जो आपके चेहरे अक़दस से टपकते रहे, उन आंखों से आंसू टपकने का वास्ता हम गुनाहगारों की झोलियों में तेरी खैरात डाल दे मौला, तेरी खैरात डाल दे। हमें नमाजी बना दे परवरदिगार आलम, हमें आबिद बना दे, हमें जाहिद बना दे, हमें मुजाहिद बना दे, हमें मुत्तहिद बना दे। हे अल्लाह तेरे दीन के खातिर, तेरे खातिर, तेरे नबी के खातिर मर मिटने वाले बना दे मौला, आशिक़ रसूल बना दे, आशिक़ खुदा बना दे। हे अल्लाह इस महफिल में बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं बेरोजगार हैं, उन्हें रोजी का जरिया अता फरमा। इसमें बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं मौला, कर्ज की अदायगी की गैब से
صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں بہت سارے میرے ایسے بھائی ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، آج کی شب سب کو شفا دے دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس میں کوئی بے اولاد ہے، انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے، انہیں فرما بردار بنا دے مولا، انہیں فرما بردار بنا دے پروردگار عالم، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ابھی ملک الموت کو بھی جا کر ہماری روح قبض نہ کرنے لگانا، کیونکہ ہماری زندگی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، خطاؤں میں، جرموں میں، پاپ میں گزری ہے۔ اگر ہماری روح نکل جائے تو تیرے دربار میں ہم کھڑے نہ ہو پائیں گے، تیرے بارگاہ میں جواب دے نہ سکیں گے مولا۔ کئی نمازیں ہم سے چھوٹی، کئی غیبتیں ہم نے کی، کئی گناہ ہم نے کیے ہیں، ابھی ہمیں عمر دے دے، نیکی کی توفیق دے، عمر دے دے، نیکی کی توفیق دے، عمر دے دے، نیکی کی توفیق دے۔ اتنا نیک بنا، اتنا نیک بنا، جب ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے تو کہے کہ آہستہ سے روح نکالو، یہ عاشق رسول ہے، عاشق خدا ہے۔ فرشتے بھی کہے تب بلانا، اس سے پہلے نہ بلانا۔ جب ہمارا ڈولا مسلمان اپنے کندھوں پر لے جا رہے ہو تو فرشتے کہے کہ ہٹو ہٹو، عاشق رسول کا ڈولا آ رہا ہے، ایسا بنانا اس سے پہلے ہمیں نہ اٹھانا پروردگارا۔ اے اللہ قبر میں جب ہمیں رکھا جائے سوال و جواب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب بتا کر فرشتے پوچھے ما تقول هذا الرجل، یہ ذات گرامی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، تو ایسے سمے میں ہمارے آقا خود کہے ہٹو یہ عاشق رسول ہے، سوال نہ کرنا۔ ایسا بنانا پھر بلانا مولا، ایسا بنانا پھر بلانا، اس سے پہلے موت نہ دینا مولا، اس سے پہلے موت نہ دینا مولا۔ عاشق رسول، عاشق خدا بنا پھر بلا مولا، اس سے پہلے نہ بلا مولا۔ ہم تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، ان کے والدین ختم انتقال کر گئے ہیں پروردگار عالم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اس محفل کو جمانے میں، اہتمام کرنے میں جتنے لوگ حصہ لیے ہیں مولا، ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما، ہماری دعا کو جلد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء اسی میدان میں عظیم الشان پیمانے پر محفل نعت شریف کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز و مشہور نعت خواں بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں تمام دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کل بعد نماز سے یہاں ضرور تشریف لائیے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اب میں حافظ و قاری محمد اسد اللہ شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو سب کے سجدوں
ایک سجدہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے۔ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے۔ مگر یہ رستے اسے پتا ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ مگر یہ رستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ حضرات ایک اور ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ 18 اکتوبر بروز ہفتہ ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین آکاش نگر امبرپیٹ کی جانب سے عظیم الشان سالانہ جلسہ جشن میلاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان سرکار حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر نگرانی حضرت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ مقرر ہے۔ ممتاز علماء کرام اس جلسے کو مخاطب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ 18 اکتوبر بروز ہفتہ جو آکاش نگر کا جو مین روڈ ہے مسجد غفاریہ کے متصل، وہاں پر ہر سال جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ آپ حضرات شرکت فرمائیے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ محمد والہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہ۔ سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا، سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے، کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے، کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے۔ شفاعت نصیب ہوگی ہم گناہ گاران امت کو، شفاعت نصیب ہوگی ہم گناہ گاران امت کو، بٹیں گے حشر کے میدان میں صدقے محمد کے، بٹیں گے حشر کے میدان میں صدقے محمد کے۔ دعا ہے صوفی اعظم کے نظام مصطفیٰ پہلے، دعا ہے صوفی اعظم کے نظام مصطفیٰ پہلے، جہاں میں ہر جگہ ہوتے رہے چرچے محمد کے، جہاں میں ہر جگہ ہوتے رہے چرچے محمد کے۔ سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے۔ شہ نشیب تشریف فرما مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب زرینک اللہ، معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین، اور جناب محمد فاروق الدین صاحب سابقہ رکن بلدیہ اور انتظامی کمیٹی کے بزرگوں اور دوستوں، اور میری آواز پہنچ رہی ہے تو پس پردہ سننے والے میرے عزیز ماں اور بہنوں، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ آج آپ ہم ابتدائے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین شاخ عنبر پیٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصد عقیدت و احترام منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً جیسو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج کا یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہم ترین ہے اس سال کا جشن میلاد النبی، کیونکہ ہم جیسو 1500واں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن 1500 سالہ جشن ولادت جیسو ہم منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ سعادت آپ کی اور میری قسمت میں یہ لکھی ہے کہ آج سے پہلے جیسو ہم یہ بولا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے، لیکن ہمیں اب یہ بولنا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی پروردگار عالم نے یہ سعادتیں ہم غلاموں کی قسمت میں لکھی کہ ہم 1400 سال کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ہم 1500 سال کا بھی تذکرہ، مکمل ایک صدی کا جیسو ہم تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا، رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزر رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سے جیسا کچھ واقعے ولادت بیان کرنے کی آوازیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی باتیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزو سیرت کی باتیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے، اپنے بچوں کو اور مدینے کے بچوں کو اور نوجوانوں کو جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات جیسے ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے میں ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں تھے، بچپن کا دور تھا، تو میں اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں جب جاتا ہوں، اور جانے کے بعد جو سو یہ واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو جو سو سنا رہے ہیں۔ جب میں گاؤں میں پہنچا، بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب میں گیا، جب آنگن میں گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند پورے شباب پہ ہے، جگمگا رہا ہے 14ویں کا چاند۔ لیکن 14ویں کے چاند کو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ چاند جیسے کبھی اس کونے میں ہے آسمان کے، کبھی اس کونے میں، کبھی آسمان کے اس کونے میں ہے، کبھی اس کونے میں ہے۔ تو مجھے حیران و پریشان ہوئی، یہ چاند جیسو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیسے ہو رہا ہے بول کے میں غور کرنے لگا۔ تو جب میں جھولے میں دیکھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسو جھولے میں لیٹے ہوئے، بچپنے کا زمانہ ہے، اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر، اپنے انگلی کے اشارے سے کبھی چاند کو ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ یہ واقعات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، سرکار کے جیسو جوانی کے واقعات، سیرت کی باتیں جیسو بیان کریں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اپنا تذکرہ خود سرکار سن رہے تھے، اپنی سیرت کی باتیں خود جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو سن رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بہت دیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے باہر ٹھہر کر اپنی سیرت کی باتیں جیسو سن رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے، چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، بچے ہیں، ان کو جیسو آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کے بچپنے کے واقعات سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ کے ولادت کے واقعات اور آپ کے بچپنے کے واقعات سنا رہا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں مکان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے آقا نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ ان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، ان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اور جنت میں انہیں میرا رفیق بنا، جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ کیا ہو رہا تھا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بچپنے کے واقعات، سیرت کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی تھی۔ اور یہاں بھی ہم جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جیسو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جیسو ذکر رسول جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب محترم ہمارے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو جبریل علیہ السلام جیسا سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ پروردگار عالم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، بلند فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کتنا بلند فرمایا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں نہیں جانتا، یہ بلند کرنے والا جانتا ہے، میں نہیں جانتا، یہ بلند کرنے والا جانتا ہے کتنا بلند کیا ہے۔ تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا، یعنی ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اے حبیب جہاں پر میں ذکر کیا جاتا ہوں وہاں پر آپ ذکر کیا، جہاں پر میں ذکر کیا جاتا ہوں وہاں پر آپ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو آج سائنسدان یہ بیان کرتے ہیں، علماء اور صوفیاء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل چکا ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قبضے میں جیسو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان آباد ہے، بستے ہیں، اور جہاں پر مسلمان آباد ہے وہاں پر جیسو ان کی مساجدیں بھی ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکار کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ذکر رسول نہ ہو، کہاں پر ذکر رسول نہ۔ ارے کیوں نہ ہو بھائی، آپ میں نے یا زید بکر عمر نے بلند نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے آپ کے اور میرے آقا کے ذکر کو بلند، کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت
ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور آج ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس ذکر رسول کو روکیں گے، اس ذکر رسول کو مٹائیں گے، اس ذکر رسول کو ہم کم کر دیں گے، یہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسو دنیا کے کونے کونے میں جیسو رب کائنات کے بعد اگر کسی ہستی کا ذکر ہو رہا تو وہ آپ کے اور میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کے ہر کونے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر ہو رہا ہے کسی اور ہستی کا اتنا ذکر نہیں ہو رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جتنا ریسرچ کیا گیا، جتنی تحقیق کی گئی، جتنی کتابیں لکھی گئی، اس کائنات میں کسی اور ہستی پر اتنے کتاب نہیں لکھی گئی، کتنی سیرت نہیں لکھی گئی۔ آج اللہ کا شکر ہے بھائی، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر قربان جاتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا، ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ صحابہ کرام جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسو لکھ لیا کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جیسو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ انبیاء سابقین بھی آئے، 1,24,000 کہیے یا 1,40,000 انبیاء کرام رسول نبی اس دنیا میں آئے، لیکن کسی کا اتنا تذکرہ محفوظ نہیں ہے جتنا آپ کے اور میرے آقا کا تذکرہ موصول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی میں صرف 3 سال کے حالات دنیا انسانیت کو معلوم، 3 سال کے حالات صرف دنیا انسانیت کو معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جیسو دنیا کو جو بھی معلوم ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے معلوم، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس دنیا میں تشریف لانے سے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک مکمل حالات جیسو موجود ہے۔ سر ولیم مور نے یہاں تک لکھا کہ جیسو مسلمانوں نے علم رجال، فن رجال کو رائج کر کے کم از کم 13,000 صحابہ کرام کی زندگیوں کو انہوں نے محفوظ کیا، کم از کم 13,000 صحابہ کرام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا کسی کو پتہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا جیسو کسی کو پتہ نہیں، 1 2 4 کے نام معلوم ہوں گے، لیکن کم از کم 13,000 صحابہ ایسے ہیں جن کے مکمل حالات جیسو دنیا انسانیت کے سامنے ہیں۔ جب صحابہ کا یہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسو زندگی کا ایک ایک لمحہ جیسو محفوظ ہے، اور ذکر رسول چل رہا ہے، ذکر رسول چلتا رہے گا، نہ یہ کسی کے گھٹانے سے کم ہونے والا ہے، نہ کسی کے ڈرانے والے سے کم ہونے والا نہیں ہے بھائی، یقیناً چل رہا ہے اور قیامت تک چلتے رہے۔ کیونکہ آج باطل پرست قوتیں کسی چیز سے پریشان ہیں تو اس چیز سے پریشان ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہوتا ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن۔ اور قرآن پہ کیسے کیسے ریسرچ نہیں کیے گئے، کیسے کیسے ریسرچ نہیں کیے گئے۔ امریکہ میں جیسے ایک ٹیم بنائی گئی تھی ایک زمانے میں کہ 400 طلباء کو جیسو انہوں نے قرآن پر ریسرچ کرنے کے واسطے جیسو مقرر کیا تھا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس ریسرچ سنٹر کو بند کر دیا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے تحقیق کیا کہ اس ریسرچ سنٹر کو کیوں بند کر دیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ قرآن پر ریسرچ کر رہے تھے، قرآن مجید پر جب ریسرچ کر رہے تھے تو قرآن کے پیغام سے، صاحب قرآن کی سیرت سے متاثر ہو کر اس میں سے آدھے سے زیادہ طلباء جیسو دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ حقانیت تھی اسلام کی، قرآن کی حقانیت تھی، صاحب قرآن کی سیرت تھی، سیرت سے متاثر ہو کر جیسو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آج ان کا مقصد و منشا یہ رہتا کہ لوگوں مسلمانوں کو قرآن سے اور صاحب قرآن کی عظمت کو ان کے دلوں سے نکالا جائے، مٹایا جائے، کم کیا جائے۔ کما حق ہو جیسا قرآن سے اور صاحب قرآن سے نسبت ہماری کبھی میٹ نہیں سکتے۔ جتنا ڈرانا چاہتے ڈرا لو بھائی، جتنا ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں، FIR کی بات کریں، جیل میں ڈالنے کی بات کریں،
FIR کے واسطے بھی تیار ہے، جیل میں جانے کے واسطے بھی تیار ہے. ارے بھائی ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار. عظمت مصطفیٰ میں، رفعت مصطفیٰ میں، ذکر رسول میں جیسے اگر اس راستے میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر سا نذرانہ کہ سر پر نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. سر پہ نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. کہ جیسو یہ وقت کے یزید، یہ وقت کے فرعون نمرود سے ڈرنے والے نہیں ہیں بھائی، یقیناً ڈرنے والے نہیں ہیں. ابھی جیسا فاضل مقرر مولانا سید صغیر احمد نقشبندی شیخ الحدیث جامع نظامیہ نے بہت اچھا عنوان چھیڑا ہے کہ عشق رسول، محبت رسول میں صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں برداشت کی. غزوہ احد کا تذکرہ انہوں نے آپ کے سامنے جیسو رکھا ہے کہ 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی. اور غزوہ احد کا معرکہ پیش ہونے کے بعد نعوذ باللہ جیسو یہ خبر اڑا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو شہید کر دیے گئے. اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسو آپ نے جو تذکرہ کیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کا جیسو مکے کے دولت مند لوگوں گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دیا، تمام آرائشوں کو چھوڑ دیا تھا. اور وہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے 2 لقب بڑے آئے ہیں تاریخ اسلام میں. بڑے مشہور لقب ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. بھاری لباس پہنتے تھے. آپ کے 2 لقب جیسو بہت مشہور ہیں. اور ایک آیا تاریخ اسلام میں آپ کا لقب کے جیسو خوبصورت صحابی رسول. خوبصورتی کے حساب سے تو ہر صحابی رسول خوبصورت، ان کے سامنے چاند و سورج بھی کوئی. بدر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے. چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. تو مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب جو آیا مشہور ہے کہ خوبصورت صحابی رسول، خوبصورت صحابی رسول. اور دوسرا جو اہم ترین لقب جو آپ کا آیا ہے ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ رسول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا ہے. تو صحابہ کرام جیسو بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو تلوار پھینک دیے، ہم جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں تو ہم کس کے لیے لڑے. بعض صحابہ ایسے تھے جو تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے تھے، دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے اور یہ کہتے ہوئے گھس جاتے کہ ارے وہ جب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم کس کے لیے رہیں، تو اپنی جان دے دیں. تو 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی تھی. تو جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو بچے عورتیں جیسو مدینہ منورہ سے غزوہ احد کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہی تھی. اس میں ایک ضعیفہ بڑھیا بھی جیسو تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان احد کی طرف جا رہی، میدان احد کی طرف جا رہے. لوگوں نے پوچھا کہ اے ضعیفہ بڑھیا، اس ضعیفی کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں دوڑتے ہوئے کہاں جا رہی، تیز قدموں کے ساتھ کہاں جا رہی؟ تو کہا کہ جیسا میں میدان احد کی طرف جا رہی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ جیسو اس میدان میں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا، تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا. تو ضعیفہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، یہ بتاؤ کہ سرکار کس حال میں، سرکار کس حال میں. اور قدم آگے بڑھا اور دوڑتی ہوئی گئی. تو لوگوں نے کہا کہ ضعیفہ بڑھیا اس جنگ میں جیسو تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا. تو کہا کہ اس کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ بہرحال دوڑتی ہوئی آتی، بھائی شہید کر دیا گیا، باپ شہید کر دیا گیا، بیٹا شہید کر دیا گیا، شوہر شہید کر دیا گیا ہے، لیکن دوڑتے ہوئے آتی ہے، میدان احد میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی اطمینان کی سانس لیتی، اطمینان کی سانس لیتی اور عرض کرتی کہ رسول اللہ شکر ہے اللہ کا، اس جنگ میں میرا بیٹا شہید کر دیا، میرا شوہر شہید کر دیا گیا، میرا باپ شہید کر دیا گیا، میرا بھائی جیسو شہید کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ اسلام اور مسلمانوں پر سے، آپ کی جان پر سے جیسے یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، اس سے بڑی بھی قربانی اگر چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار، لیکن آپ ہمیں سلامت ہے، موجود ہے۔ یہ ایثار و قربانی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی، جو اپنی ضرورتوں پر، اپنی خواہشات پر جو سو دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا گیا۔ جذبہ ایثار و قربانی کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی رسول ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پہ جیسا کچھ سفید دھبے ہو گئے، پیٹھ پہ سفید دھبے ہو گئے، جس کو سفید دھبوں کی جو بیماری کہتے ہیں۔ تو جیسو آپ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسو اپنی پیٹھ لوگوں کو نہیں بتاتے کیونکہ آپ کو بیماری ہے، مرض ہو گیا ہے، جیسو سفید دھبوں کا جیسا مرض ہو گیا ہے، تو اس واسطے آپ نہیں بتاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب بات چلتے چلتے پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے خباب، میں نے سنا ہے کہ تمہاری پیٹھ پہ جیسے کچھ سفید دھبے ہو گئے، بیماری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تم اپنی پیٹھ لوگوں کو نہیں بتاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی رسول اللہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ مشربہ اسلام نہیں ہوئے تھے، آپ مشربہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر، چھٹا یا ساتواں نمبر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا نمبر؟ 40واں نمبر، اور ساتویں یا چھٹے یا ساتویں نمبر پر مشربہ اسلام ہونے والے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی آپ مشربہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ میں ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کر لیا تھا، جس کے یہاں میں غلامی کرتا تھا، جس کے یہاں نوکری جب کرتا تھا، اس کو جب اطلاع ملی تو مجھے سزا کے طور پر جیسو کیا کرتا تھا، انگار سلگاتا اور انگار پہ مجھے جیسو پیٹھ کے بل لٹا دیتا، پیٹھ کے بل لٹا دیتا تھا، اور یہ کہتا کہ جیسو تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر نئے دین کو جیسو تم نے اپنا لیا ہے ترک کر دو، ترک کر دو، اسے چھوڑ دو، واپس جیسو اپنے آبائی دین میں آ جاؤ تو تمہیں سزا کم دی جائے گی۔ لیکن آپ کی زبان سے عہد کا جیسو نعرہ نکلتا، اے امیر المومنین، انگاروں پہ مجھے پیٹھ کے بل لٹا دیتا تھا اور میرے سینے پہ جیسو وزنی پتھر، بھاری پتھر جیسو میرے سینے پہ رکھ دیتا تھا، اور آنکھ کی تپش کی وجہ سے آنکھ کی تپش کی وجہ سے میری پیٹھ سے جیسو پپش نکلتی تھی، پانی نکلتا تھا، اس سے وہ انگار بجھ جاتی، پھر وہی عمل کرتا، کہے کے واسطے دین اسلام کو ترک کر دو، آبائی دین پہ آ جاؤ۔ یہ عمل جاری و ساری رہتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنتے ہیں، اپنے مقام سے اٹھتے ہیں، دوڑتے ہوئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان کے کرتے کو جیسے اٹھاتے ہیں اور وہ پیٹھ پہ جو سفید دھبے تھے اس کو چوم لیتے ہیں، پیٹھ پہ جو سفید دھبے تھے اس کو چوم لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے چومتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی نشانی ہے، یہ تو اسلام کی نشانی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں بھائی، جان نثاری، ایثار و قربانی سے جیسو تاریخ اوراق بھرے پڑے ہیں۔ یہ دین ہم کو دین جیسو پھولوں پہ چلتے ہوئے نہیں ملا، بلکہ جیسو کانٹوں پر چلتے ہوئے، بڑے بڑے ظلم و ستم کے جیسو معراج ہو چکی، ظلم و ستم کی معراج ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول سے، غار ہیرا کے دہانے سے ایسا اجالا نمودار ہوا، ایسا
اجالا نمودار ہوا جس سے نہ صرف شام کے محل روشن ہو گئے بلکہ ساری کائنات میرے آقا کے نور سے منور ہو گئی، اور آج بھی منور تا قیامت منور رہے گی۔ یہ نور پھیل رہا ہے، پھیلتا جاتا رہے گا تا قیامت جسو پھیلتا جائے گا۔ یہ نور رکنے والا نہیں ہے، اور مسلمان ڈرنے والے گھبرانے والے نہیں ہے بھائی۔ FIR سے گھبرانے والے ہیں، نہ جیل سے گھبرانے والے ہیں، نہ جان سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر اس راستے میں جان کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنا پڑے تو یہ حقیر سا نذرانہ ہو کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ شہادت کا مقام و مرتبہ کیسا اعلیٰ عرفہ! اگر اس راستے میں شہادت کی موت آ جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی، زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا، اس میں ایک صحابی رسول جیسے زخمی ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے تھے 5 ہجری میں غزوہ خندق۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے، گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ مسجد نبوی میں خیمہ لگا کر آپ کی جیسو تیمارداری کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، صحابہ کرام جیسو کر رہے تھے، اور صحابی رسول ہے، زخموں سے چور چور ہے، ان کے زخم اچھے ہونے لگے۔ ان کے زخم جب اچھے ہونے لگے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر یہ زخموں سے میں اچھا ہو جاؤں گا تو مجھے شہادت کی موت نہیں ملے گی، مجھے شہادت کی موت نہیں ملے گی۔ اے باری تعالیٰ مجھے ان زخموں کے ذریعے شہادت کی موت عطا فرما، ان زخموں کے ذریعے مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان کے خیمے میں جیسو ان کے خیمے میں ایک بکری داخل ہوتی ہے، ان کے زخموں کو کھدیل دیتی ہے، مدمیل کر دیتی ہے، ان کے زخموں سے جیسو زخم پھٹ جاتے، خون بہنے لگتا ہے۔ جب خون بہتے بہتے خیمے کے باہر آتا ہے، خیمے کے باہر آتا ہے تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پھٹ گئے ہیں، ان کے زخموں سے خون بہ رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے اپنے صحابی رسول کے لیے جیسے دوڑتے ہوئے آتے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو جیسے اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، اپنے زانوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو رکھتے ہیں، سر کو رکھتے ہیں، ان کے چہرے سے جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سانسیں رہ گئی تھی، دیکھتے ہیں، آنکھ کھول کے دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ان کی روح اعلیٰ علین کو پرواز کر جاتی، روح اعلیٰ علین کو پرواز کر جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اٹھاتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے لگے تو جس بات کی طرف آپ کی توجہ میں کرانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں، پیر پورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں ٹیکتے بلکہ پنجوں سے احتیاط سے سنبھل کر جیسے قدم رکھ کر خیمے کے باہر میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سعد کے خیمے میں سعد کے جنازے اور آپ کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ جیسو سنبھل کر احتیاط سے قدم رکھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے، ان کی روح کے استقبال کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے 70,000 فرشتے اور ملائکہ کی جماعت نازل، 70,000 فرشتے اور ملائکہ کی جماعت نازل ہوئی ہے۔ یار کیوں نہ ہو بھائی، صحابی رسول ہے اور شہید، اللہ اس کے رسول کے راستے میں شہادت کا مقام و مرتبہ
پایا گیا ہے۔ مسلمان جیسو اللہ اس کے رسول کے راستے میں جان دینے یقیناً سب سے عزیز ترین چیز سمجھتا ہے بھائی، محبوب ترین چیز سمجھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس کی مغفرت ہو۔ تو مسلمان جیلوں سے ڈرنے والا نہیں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہے بھائی، یقیناً نہیں ہے۔ آپ ہمیں نہیں ڈرا سکتے، لیکن یہ ڈرانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ نکالے ہیں لوگ کہ آئی لو محمد پہ اترا۔ جسم سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نکل جائے تو بچتا ہی کیا، ہر چیز اس پہ قربان۔ فاضل مقرری جیسا آپ کے سامنے ان کی تقریر کا نچوڑ ہی یہ تھا کہ جیسو تمام چیزوں سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات سے محبت کریں، ہر چیز کی، دنیا کی تمام چیزیں، ماں باپ، جان، دولت، سب چیز سے بڑھ کر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن ایک قدم میں جیسو آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، نہ صرف ذات سے محبت ہو بلکہ ان کے صفات سے بھی محبت ہو، ان کے اوصاف سے بھی محبت ہونا، ان کے اہل بیت سے بھی محبت ہونا، ان کے صحابہ سے بھی محبت ہونا۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے بھی نسبت ہو اس کا ادب و احترام کرنا صحابہ کرام اپنے ایمان کی جان سمجھتے۔ تو ہمیں لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم محبت رسول کا جیسے دعویٰ جب کرتے ہیں تو ان تمام خصائص کے ساتھ، ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ، ان تمام اوصاف کے ساتھ، ان تمام انعامات اور نعمتیں جو پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، ان تمام خصائص کے ساتھ ساتھ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں، نہ صرف ذات سے محبت کریں بلکہ ان کے اوصاف سے بھی محبت کریں، ان کے صفات سے بھی محبت کریں، ان کے اہل بیت سے بھی محبت کریں، ان کے صحابہ سے بھی محبت کریں۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں صرف ذات سے محبت کرتا ہوں، صفات سے محبت نہیں کرتا، ان کے اوصاف سے محبت نہیں کرتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ بھائی تمہاری محبت ناقص۔ جب ذات سے محبت ہو تو صفات سے بھی محبت ہونا، اوصاف سے بھی محبت ہونا، ان کی سنتوں سے بھی محبت ہونا، سنت رسول پر عمل ہونا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مشہور نعرہ ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں تھوڑا چینج کرتا ہوں اس کو، غلامی رسول میں داڑھی قبول، چہرے پہ رکھنا داڑھی سنت ہے نا بھائی، غلامی رسول پر جیسے مساجدوں کو آباد رکھنا آپ کی میری ذمہ داری ہے نا، آپ کی میری ذمہ داری۔ آج مساجدوں کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی تو اس واسطے کہ ان کے مساجدیں ویران ہیں، چورستے آباد، بازار آباد ہے مسلمانوں سے، اور ویران ہے تو مساجد ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہونا کہ ہم اپنے مساجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھے، شاد رکھے۔ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے سجدوں سے مساجدوں کو آباد رکھے گا، پروردگار عالم ان کے گھر میں اپنی رحمتیں، برکتوں کا نزول فرمائے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ تو آپ کی میری ذمہ داری ہے، 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، یقیناً منانا چاہیے، لیکن اس کا جیسے لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن، تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ وہ اخلاق کریمانہ، وہ اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو پیش کیا۔ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کا اظہار نہیں کیا، 40 سال کی عمر شریف میں کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو جیسے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، تو ساری دنیا اسلام جیسے آپ کو، دنیا انسانیت آپ کو مانتی ہے کہ آپ امین و صادق، امین و صادق ہے۔ وہی اخلاق کریمانہ، وہی اخلاق حمیدانہ جیسے ہم کو اپنانا ہے، دنیا انسانیت کے سامنے جیسے ہم کو
پیش کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر ہم کو کہتے ہیں غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا۔ پاشا معاف کرنا، زحمت 1-2 منٹ میں کر لے گی انشاءاللہ، رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ موقع ملا، انبر پیٹ میں آنے جانے کا موقع تو ملتا رہتا ہے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، موسم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوشگوار ہے۔ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ ایک جیسو عیسائی مشربہ اسلام ہوا، عیسائی مشربہ اسلام ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے کو جیسو اسلام سے محبت کئی کو ہو گئی، کون سا واقعہ جیسو تم پڑھ کے یا سن کے جیسو تم جیسا متاثر ہو کر جیسو دائرہ اسلام میں آئے؟ تو اس نے کہا کہ سیرت کا ہر واقعہ مقدس، سرکار کی زندگی کا ہر پہلو مقدس، قابل عمل، قابل تعظیم، ہر پہلو۔ لیکن ایک واقعہ مجھے بہت متاثر کیا زندگی کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جیسے وہ کیا، تو کہا کہ مسجد نبوی کا صحن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ان کے درمیان میں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان کے درمیان میں جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ ستاروں نے اس چاند کو حالے میں لے لیا۔ اس نے کہا، ایک یہودی آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا بہت دیر سے گم ہو گیا ہے، میں ہر جگہ اسے تلاش کرا ہوں، وہ مجھے نہیں ملا، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے تاکہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ آپ کا میرا ایمان و عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ استقبال کے لیے آتی۔ صوفیاء کرام نے تو یہاں تک بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں جیسے دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں جیسے قیامت تک کے آنے والی تمام نسلوں میں اس کا فیض پہنچایا جاتا، اس کا فیض پہنچایا جاتا۔ کسی شخص کے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دی۔ یہ صوفیاء کرام کا قول ہے، یہ صوفیاء کرام کا قول ہے کہ جیسے پروردگار فیض پہنچاتے رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، رسول اللہ، میں اس یہودی کے بچے کو جیسے شخصی طور پر جانتا ہوں، چہرے سے واقف ہوں، شناخت رکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ جیسے اس کا بچہ جیسے فلاں محلے میں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جیسے اطلاع ملی، یہودی خوشی کے مارے بھاگنے لگتا، تو میرے آقا اس کو رکا دیتے، پوچھتے کہ کدھر؟ تو کہا کہ جیسے محمد عربی میرا بیٹا مل گیا، اطلاع مل گئی، خوشی کے مارے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ جیسے بھاگو، ضرور بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگو، جتنا جلدی جا سکتے ہیں جاؤ، لیکن وہاں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں جیسو محبت پدری ابل رہی ہے، تم جا کے اسے گلے لگائیں گے، چمٹائیں گے سینے سے، تم بیٹے کو بیٹا کہیں گے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جیسو اپنے گھر کو لے جا کر جتنا چاہے اس سے محبت کا اظہار کرنا، وہاں نہیں، اس کے سامنے جیسو بیٹا نہیں پکارنا۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے یہودی، پوچھتا ہے کہ محمد عربی، اتنی دیر سے میں بے چین ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس کو بیٹا نہیں کہنا، سینے سے نہیں لگانا، بیٹا نہیں کہنا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں میں ایک یہودی بچہ بھی ہے، ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے، ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے، تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے گلے سے لگاتا، کہتا۔ یتیم بچہ بھی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم اپنے بچے کو گھر لے جانا، جتنی محبت ہو سکے محبت کا اظہار کرنا۔ وہ یہودی یہیں ٹھہر جاتا، سوچنے لگتا، پوچھتا ہے کہ محمد عربی، اگر یہ آپ کے تعلیمات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، یہ تعلیمات ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے دنیا انسانیت، آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال بولتا تھا، 1500 سال پہلے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے تعلیم دی۔ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے محبت کا اظہار مت کرو، بیوہ کے سامنے جیسے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرو، غریب کے سامنے جیسے اپنی دولت کی
نمائش نہ کرو۔ یہ تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ تعلیمات سے آج بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور تا قیامت متاثر ہوتے رہیں گے۔ یہ چھکے پنجے کچھ کرنے والے یا بگاڑنے والے نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پھیل رہا ہے، تا قیامت پھیلتا رہے گا، لیکن اس کی ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر جیسو عائد ہوتی ہے کہ ہم جیسو اسلام کو دنیا انسانیت کے سامنے ایسا پیش کریں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ماہر القادری نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، شور اٹھا کے محمد کا غلام آتا۔ ایک غلام محمد روز محشر گزر رہا تھا، پکارا ہو رہا تھا، دیکھو آ رہا ہے، دیکھو آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ غلام محمد آ رہا۔ ایک غلام محمد کی یہ شان ہے بھائی، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے 200 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور جب 200 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی رہتے ہیں تو ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اور کس مقام و مرتبے پر ہم ہیں، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان بیان، جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ ہم غلاموں کی قسمت میں پروردگار عالم نے وہ سعادتیں تو نہیں لکھی تھی کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کر ہم دیدار کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ دعا ہے کہ ذکر رسول کے صدقہ طفیل میں اگر خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ اے باری تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرما، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورے فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری دعا ہے، خصوصی دعا ہے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز اور مرکز ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مرکز پر جمع فرما دیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ اب میں معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین عالی جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ سابق رکن اسمبلی یاقوت پورے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ معتمد صاحب ناسازی تباہ کے باوجود اس جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں معتمد صاحب کو مکمل صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرت مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی صاحب جانشین حضرت صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جناب فاروق صاحب سابق کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی کے تمام اصحاب اور جلسے رحمۃ اللہ علیہ کے استقبالیہ کمیٹی کے تمام احباب، حاضرین کرام، کافی تقاریر سن چکے اور مولانا کے
خیالات کے بعد کسی کو بولنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ پھر بھی مجھے مصر کی ایک عورت کا قصہ یاد آتا ہے۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف پر بولی لگائی جا رہی تھی، تو اس بولی کے لیے مصر کے بڑے بڑے تجار، عمرہ، دولت مند اصحاب آئے، پورے اپنے دولت کے ڈھیر لے کر۔ تو اس قافلے میں ایک بوڑھی عورت بھی تو جو نہایت غریب تھی، کھانے کو برابر کھانا نہیں ملتا تھا، پہننے کو کپڑا نہیں ملتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اے بڑی بھی، تم کیوں آئے ہو؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کھانا نصیب ہے، نہ آنکھ کو کپڑا نصیب ہے، آخر کیا بولی لگائے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو بڑی بھی بڑے فخر سے اپنی پوٹلی میں سے ایک دھاگے کا بنڈل بتا کے کہتی کہ میرا کل سرمایہ دھاگے کا بنڈل ہے۔ دیکھیے اب غریب کو غربت پہ بھی فخر ہوتا ہے، دھاگے کے بنڈل پہ بھی فخر تھا۔ وہ بتا کے کہنے لگی، تو بولے یہ دولت مندوں کے سامنے یہ بنڈل کی کیا قیمت، رکھ دو آپ، سوائے وقت خراب کرنے کے کچھ نہیں۔ میرا طنز کیے، مذاق اڑائی کرے۔ پھر بولی کا آغاز ہوا، روایت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے اس بوڑھی عورت کو بھی موقع دیا گیا، انہیں دھاگے کا بنڈل پیش کی، اپنی بولی کو شامل کر لی۔ اس کا بولی ختم ہوئی، لوگ واپس ہونے لگے۔ پھر راستے میں لوگوں نے اس پہ طنز کیا، مذاق اڑایا اور کہا کہ تم کیا حاصل ہوا سوائے وقت کے خرابی کے؟ تو بوڑھی عورت بڑا اطمینان کے ساتھ کہتی کہ بابا جو حاصل ہونا تھا میں حاصل کر لی، تم کو کیا معلوم؟ تو بڑے حضرت کو اور زیادہ تشویش ہوئی، کہ ہم سب لوگ ہیں، اس میں تم کو کیا ملا آخر؟ تو کہنے لگی کہ میرا مقصد جو تھا میں وہ مقصد کو حاصل کر لی۔ وہ مقصد یہ تھا کہ خریداران یوسف کی جب فہرست اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ کے سامنے ان فہرست میں میرا نام شامل حال ہو جائے، یہی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب کے اظہار خیال کے بعد اور مجھ سے قبل علماء کرام، مشائخین عظام سب مخاطب کر چکے، میں ان لوگوں کے سامنے کوئی معمولی مقرر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کہہ کر شریک ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس محفل کے اجر و ثواب میں شامل کر لے۔ پھر اور کہنا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 1500 سالہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسے دور میں پیدا کیا جس میں سرکار کے 1500 جشن ولادت و سعادت کی محفل منانے کا ہم کو شرف ملا۔ یہ بڑے خوش نصیبوں کو یہ چیز ملتی ہے، تو بڑی بھی جیسا خوش ہے خالی نام شریک ہونے پر، ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ کاروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ بہرحال بولنے کی بات یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند فرمایا، بہت بڑا بلند مقام ہے۔ مسلمان آج اپنے آپ کو اپنے مقام سے ناواقف ہے۔ تمام انبیاء کی امتوں کو ایک طرف، رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک طرف رکھ دو، آپ کوئی بھی مقابلہ نہیں کرے، کسی نبی کی امت مقابلہ نہیں کریں گی تو پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا مقابلہ کرے گی؟ ارے ہم سرکار کی امتی ہے، اور امت کے حیثیت سے ہم اگر مقابلے کو اتر جائے، کسی میں دم نہیں کہ ہم سے کوئی مقابلہ کر سکے، کیونکہ وہ نبیوں پہ نبی ہے، لقب پانے والے، مرادوں کی پوری بر لانے والے، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک سفید چٹان پہاڑی پر نظر پڑتی ہے، بہت خوبصورت چٹان، کئی پہاڑاں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن وہ پہاڑ کی خوبصورتی کوئی پہاڑ لا نہیں سکتا۔ ٹھہر گئے وہ دیکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، تو لوگ پریشان ہیں، حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ تو پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک عیسیٰ کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار نے یہ ایسی چٹان کو تعمیر کیا جس کی چمک دھمک سفید انڈے کے مانند چمکدار شے ہے،
دیکھنے کے بعد نظر ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی. یا رسول اللہ میں اس کو گھورتے رہتا ہوں. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس کو دیکھو جا کے, اور خالی تم چٹان کو دیکھ کے پریشان ہے, اس چٹان کے اندر کیا ہے آؤ تم کو بتاتا ہوں. تو حضرت رات چٹان کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کو اللہ کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو 2 شق کرتا ہے, 2 ٹکڑے کرتا ہے. اور دیکھتے کیا ہے 2 ٹکڑے کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے. ایک کھجور کا درخت ہے, ایک آدمی نماز کی حالت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو نماز سے فارغ ہو گئے تو سلام کر کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے آپ کا, کب سے یہ عبادت آپ کی چٹان کے اندر, کیا گزر ہے آپ کا, کیا بسر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کیا بتاؤں عیسیٰ, یہ کھجور اللہ نے میرے لیے بنایا, میں یہ کھجور کھاتا ہوں, اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. کب سے چل رہا ہے؟ تو 200 سال سے چل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متاثر ہوتے ہیں, آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار روئے زمین پر اس سے زیادہ نیک نمازی متقی بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا. روئے زمین پر سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو اتنی عبادت کرتا ہے, 200 سال سے کر رہا ہے, اور عبادت کرتا ہے, کھجور کو غذا بنا دیا ہے اور عبادت کرتے جاتا ہے. اس سے زیادہ نیک تیرا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ نہیں معلوم تم کو, نہیں معلوم تم کو, میرا جو حبیب ہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات 14 شعبان کو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, تو 2 رکعت نفل کا ثواب میں ان کے 200 سالہ نمازوں سے بڑھ کے عطا کرتا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھتا ہے میرے حبیب کا ایک امتی میرا, تو میں اس کے حصے میں اجر و ثواب کی مقدار جو رکھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ میرے امتی کی حیثیت سے اس کی نمازوں کو قبول کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے صحابی کے اجر و ثواب سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ چیخ مار کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ کا پیغمبر بنا دے, مجھ کو بھی پیغمبری عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں, وہ جس کو چاہے عطا کر دے, وہ جس کو چاہے نوازے, وہ جس کو نوازنا چاہے نوازے. ارے اللہ کا خزانہ ہے, وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش ہونا. پھر اس کے بعد دیکھو علم کے, دولت کے, ہر چیز کے خزانے جیسے شامل ہوتے ہیں آپ کے پاس آئیں گے, وہ آتے رہیں گے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ. اس لیے آج یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ سیرت کے یہ اسباب کو, مختصر سے حالات کو محفوظ رکھیں اور اپنی زندگیوں میں اپنے عمل کے قابل بنائیں. اور یہ لڑکیوں کو تعلیم کا رجحان بڑھتے جا رہا ہے, یقیناً بڑھنا چاہیے. ہمارے بچپن میں آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کے بھی بچپن میں تعلیم اتنی پڑھاتے تھے جتنی اخبار لکھنا آ جائے, اخبار پڑھنا آ جائے, خط لکھنا آ جائے, خط پڑھنا آ جائے. اس سے زیادہ تعمیر نہیں دینا. بچیاں بہت تیز تھی, بہت آگے نکل جائیں گے بول کے روکتے تھے ماں باپ, لیکن ایک حد بنا دیے تھے کہ اخبار لکھنا, پڑھنا, خط لکھنا, پڑھنا آ جانا, اس سے پڑھ کے کچھ بھی نہیں. لیکن آج دور تو اتنا بدل گیا ہے, ہر قدم پہ علم کی ضرورت ہے, ہر قدم پہ علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پڑھانا چاہیے. اب لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں, لڑکیوں کو بھی پڑھانا کیا. ارے اولاد آپ کی, لڑکا بھی آپ کا وہی درجے کا ہے, لڑکی بھی وہی درجے کی. اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کیا, دونوں کے مرتبے مراتب کو اللہ تعالیٰ ان کی قسمت, ان کی تقدیر لکھنے والا ہے. ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں. پیدا کیا اللہ تعالیٰ, رزق دیں گا اللہ, کپڑا دیں گا اللہ, دولت دیں گا اللہ,
ہر چیز اللہ نے، اس لیے کہتے ہیں وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ حضرت نقیب الاسلام کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑا نہ ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ آج لوگوں کو یہ ذہنوں کو بدلنا چاہیے۔ لڑکی بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے حبیب کو جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، میری حبیب خوشیوں سے مسکراتے ہیں اور پسند کرتے ہیں لڑکی کا پیدا ہونے کو۔ یہاں جہالت کا شوشہ، لڑکی رہی تو برکت نہیں، لڑکی رہی تو یہ فائدہ نہیں، وہ فائدہ نہیں۔ جس انداز سے ذہن ہوگا اس انداز سے نوازا جائے گا۔ لڑکی بہت برکت والی لڑکی ہوتی ہے، لڑکی کا بڑا بلند مقام ہوتا ہے، لڑکی بہت بلند مرتبے پہ فائز ہوتی ہے۔ لڑکا ان کا مقابلہ اتنا نہیں کرتا جو لڑکی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کے مرتبے کو، ان کے مراتب کو بلند کرتی ہے۔ بڑی ہے گھر میں شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے سارا جہان بیٹی سے۔ ضروری نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو تعلیم دیجیے اور کوئی امتیاز ان میں مت رکھیے۔ ارے ماں باپ اپنی اولاد کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ہی انداز سے چاہتے ہیں تو امتیاز کیسا رکھیں گے؟ تو یہ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے اور برکت والے ہیں، ترقی والے ہیں، اسباب والے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو اسباب نوازیں گا۔ آپ کے حصے میں اچھی بری جو بھی حصے میں آپ کو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے آپ کو ملے گا۔ یہ پروردگار کے پاس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بلکہ ہم کو ملے گا، ہم ان کو خوشی خوشی سے استعمال کریں گے۔ بہرحال ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے طور پر 500 سالہ جشن میلاد النبی 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہر گھر کے اندر بچہ، ہر گھر کے اندر لڑکے لڑکیاں ہیں، ہر گھر پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی رحمت سے نزول کریں گا، ہر گھر کو برکت والا گھر بنائے گا، ہر گھر کو آمدنی والا گھر بنائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس رجوع ہو، اس سے عرض کرے اور اس سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری مرادوں کو آپ کے جتنے دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کیونکہ ہم یہ جشن جو منا رہے ہیں اور جشن کے پیش نظر ہم اس جشن کے حویلی سے ہم اس کی دعا کریں گے اور جشن کا ہم امتیاز رکھ کر اللہ سے بتائیں گے پروردگار تیرے حبیب کا جشن منائے ہیں، ہم کو نواز دے، دنیا اور آخرت دونوں کو نواز دے اور ہمارے عزتوں کی لاج رکھ لے، ہمارے بچوں کے مقدر کو سنوارے، بیماریوں سے سب کو محفوظ رکھیے، ترقی عطا فرمائیے، خوشحالی عطا فرمائیے اور سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے اور سب کو خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ضروری اعلان جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے، کل اسی مقام پر عظیم الشان پیمانے پر محفل نعت شریف کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ معتمد عمومی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیے کل نعت شریف کی محفل۔ سلام کل ہوتا نا جی آج رکھنے کیا ضرورت ہے، پھر مرضی آپ کی نظر کے پاشا صاحب سلام نہیں پڑھنا بولے میری خبر کو دیں گے۔ سلام جی، اب آپ تمام حضرات ٹھہر جائیے، صلاۃ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گیا غلیبہ کا چاند اب تو ججتا نہیں ہے دنیا کا چاند فیض پاتا ہے جس سے زلیخا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میں رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی مغفرت جن کے نالا رسول مرحبا مرحبا وہ غال رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام میرا رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جسمت بغیر کرم چا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک کیف شق القمر بشارته معجز الادعاء سلام علیک اشفعی یا حبیب یوم الجزا انت شافعنا سلام علیک یا شفیع مقصدی یا حبیب لیسا سواک انت مقصودنا سلام علیک انکا مقصدی و ملجاہی انکا مدعا سلام علیک